अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। सब नाज़रीन, मुल्क इस वक्त तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहा है, जहां हम ना तो मईशत का हाल अच्छा है और ना ही सियासी हालात अच्छे दिनों की नवीद सुना रहे हैं। PDM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इदारों में तनाव टकराव की कैफियत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, लेकिन इन हालात में बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बिगड़ते हालात को संभालने की बात की जा रही है और ये बात मुसलसल की जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। फवाद चौधरी की जानिब से आज बयान दिया गया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमाद अजहर के हमरा के इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ और हुकूमत को मुज़ाकरात करके मामलात आगे बढ़ाने चाहिए। उन्होंने कहा कि बातचीत ही वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहादियों की इस पर राय मुनक़सम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने की हामी है, जबकि मुस्लिम लीग नून और JUI फे मुज़ाकरात की हामी दिखाई नहीं दे रही। तो हमारा सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ की ये पेशकश क्या नतीजा खेज़ हो सकती है? बेहतरी का कोई रास्ता निकल पाएगा इससे? और हुकूमती इत्तेहादी क्यों इस पर उनकी राय मुनक़सम दिखाई दे रही है? सबसे पहले अयासब, फवाद चौधरी ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को भी इन मुज़ाकरात में शरीक होना चाहिए, क्योंकि इख्तियार सारा उनके पास है। हमारे सियासतदान इतने अहल नहीं हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बाद बग़ैर कोई बातचीत कर सकें। नहीं कर पा रहे ना, और वो इसलिए हुकूमत में जिनको बिठाया गया, और ये बड़ा प्रॉब्लम है। PDM वाले जो हैं, और ख़ास तौर पर उसमें दो जमातें हैं, एक नून लीग और दूसरी मौलाना साहब की जो जमात या मौलाना साहब की ज़ात जो है, वो गंद घोलने में लगे हुए हैं। उनसे, उनके दिल से बुग़्ज़ इमरान जो है निकल नहीं रहा। वो हर चीज़ को देखते हैं तो बरास्ता इमरान खान वो देखते हैं। पीपल्स पार्टी देखें सेंसिबल बातें कर रही है। वो कह रही है जी हमें ये ना समझा जाए, हमने ये नहीं कहा कि चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान हैं उनके खिलाफ रेफरेंसेस हों, तो वो सेंसिबल बातें कर रहे हैं। पर ये जो हैं, वो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में ब्लाइंडेड बाय हेट्रेड, मतलब अंधे हो गए, नफरत में अंधे हो चुके। नफरत और प्रेजुडिस और बुग़्ज़ उससे है। तो मेरा ख्याल है, लेकिन अब ये एक मौका आ रहा है। बहुत कुछ मुहिम जोइयाँ हुई हैं जो नाकाम रही हैं। गिरफ्तार करेंगे, मुकदमा बनाएंगे, ये करेंगे, सब नाकाम हुए हैं। अदालत में जाएंगे इस्लामाबाद तो वहाँ पे हम ये करेंगे, कंटेनर खड़े करेंगे। भाई आप कंटेनर और टेयर गैस शेल वगैरह कितना कर सकते हैं? और पता नहीं इस्टेब्लिशमेंट सोच रही है या नहीं सोच रही कि PDM का गंद जो है वो हम अपने कंधों पे क्यों ला दें। उनका अपना ज़ाती एजेंडा है। ये जो हैं, जो बैठे हुए हैं यहाँ पे और जो लंदन में इनके रहबरे आज़म हैं, उनके अपने अपने मसाइल हैं, मुकदमात के, इधर के। आधा एजेंडा तो उनका पूरा हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे उन्होंने सारा कुछ वो कर लिया है। पहली मेहरबानी उनके साथ ये जो बहुत बड़े जज साहब हैं, फ़ायज़ ईसा साहब, उन्होंने किया था। हुदैबिया पेपर मिल्स केस में उन्हें बिल्कुल क्लीन चिट दे दी थी। और जो रह गया था वो रेजिम चेंज के बाद ये पहले आए, उन्होंने कहा डॉलर को बाद में देखेंगे, मईशत को बाद में देखेंगे, सियासत को बाद में देखेंगे। अपने केसेस वगैरह उन्होंने सारे जो हैं, सारा कुछ उन्होंने ठीक कर लिया। अब ये जो हैं PDM अगर डायरेक्टिंग फोर्स रही, अगर इनिशिएटिव इसके पास हुआ PDM के पास, तो ये कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा। ये मुल्क का बेड़ा गर्क करा देंगे। मैशत यहाँ से और तबाह होती है हो जाए। इन्होंने कुछ अकल की बात नहीं करनी। शहबाज शरीफ हमारे दोस्त और मेहरबान राना सनाउल्ला, उनकी प्रॉब्लम और है। राना सनाउल्ला ने, मैं कितनी बार यहाँ रिपीट करूँ, तो साफ कह दिया था सर्वाइवल की जंग है, बका की जंग है। या वो है या हम हैं। और जब सर्वाइवल की जंग हो तो उसमें ना आइन आता है, ना असूल आता है, ना प्रिंसिपल्स आते हैं। बस उसमें जो करना होता है वो करना होता है, और हम वो करेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। इससे ज़्यादा खुल्लम खुल्ला डिक्लेरेशन आइन के खिलाफ, मौजूदा सूरत हाल के खिलाफ नहीं हो सकता। लेकिन एक और चीज़ है, एक अब चीज़ वाज़ेह हो गई है कि पिछले साल अप्रैल का जो रेजिम चेंज ऑपरेशन है वो ना सिर्फ नाकाम हुआ है, उसने पाकिस्तान की तबाही कर दी है। तो ये एक्नॉलेजमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होना चाहिए कि जो हमने किया गया था वो हमें, जैसे ये जो कल परसों जो हुआ था टेररिज्म के बारे में, सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में, उन्होंने एतराफ़ किया कि जो पहले इक़दामात उठाए गए थे, जिसका मतलब है जनरल बाजवा ने जो उठाए थे वो गलत थे।
اچھا جو ٹی ٹی پی کو جو یہاں واپسی پہ ہوئی تھی۔ جو یہاں پہ ہوئے تھے، گورنمنٹ بھی شامل تھی، جنرل باجوہ بھی شامل تھی، اسٹیبلشمنٹ تب کی شامل تھی۔ تو جب تک آپ سیاسی طور پہ بھی ایکنالج نہ کریں کہ یہ ریجیم چینج ہم سے غلطان ہو گیا، بلنڈر ہو گیا، پھر آپ آگے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف اگر مذاکرات کی بات کر رہی ہے تو اس سے کوئی بہتری کا راستہ نکل سکتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کرنا بہتر ہوگا؟ دیکھیں، یہاں پر اس پروگرام کی وساطت سے بھی بارہا دفعہ کہا گیا کہ اگر انتخابات کی طرف بڑھنا ہے اور ایک انتخابات کی طرف بڑھنا ہے تو پھر پولیٹیکل فورسز کو آپس میں مل بیٹھنا ہوگا، اور اس سے پہلے تحریک انصاف ان کے سربراہ اپنے مخالفین کو جو کچھ کہتے رہے، اور وہ تو ان کے ساتھ مل کے بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور انہوں نے بارہا دفعہ کہا کہ ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو چور اور ڈاکو اور حکمران الائنس انہیں فتنہ قرار دیتے نظر آئے۔ لیکن اب ایک پازیٹیو یو ٹرن لیا انہوں نے۔ جی، ایک نئی بات جو سامنے آئی ہے کہ خود عمران خان صاحب نے بھی اشارہ دیا تھا کہ جی ایک الیکشن کی طرف بڑھنا ہے تو ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور ڈائیلاگ کے ساتھ ان کا اشارہ بھی انہی کی طرف تھا جن کو وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور جن کی وجہ سے 2018 میں وہ حکومت کے اندر آئے تھے۔ اب اسد قیصر کے بعد آج میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری نے بہت سینسبلی ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں بالکل درست ہیں، اور آپ کی موجودگی میں میری بھی ان سے بات ہوئی اور انہوں نے یہ بات کہا کہ جب ہم 90 روز کی بات کرتے ہیں تو 90 روز سے تو معاملہ آگے چلا گیا ہے، اب آگے تو چلا گیا ہے تو مل بیٹھ کے ہم اس میں سے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں۔ حکومت اس پر ان کیا کے اندر سوچ بھی رہی ہے؟ دیکھیں، ان کے اندر بھی اس بات پہ یہ بات وہ اوپنلی کرتے نہیں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ پنجاب کا الیکشن ہونا ہے نہیں ہونا، وہ کنفیوز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 90 روز سے تو بات آگے چلی گئی ہے، لہٰذا اگر آگے کی طرف بڑھنا ہے تو پھر سیاسی ڈائیلاگ ہو۔ دیکھیں، جو بنیادی بات وہ کر رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ، یہ بات درست ہے، دیکھیں یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ ماضی کے اندر بھی جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک محاذرہ تناؤ ٹکراؤ کی کیفیت ہوتی تھی تو وہی بٹھاتے تھے ان کو، اور ایک آدھا بندہ ان کا بیچ میں بیٹھا ہوتا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا 25 مئی میں جب لانگ مارچ ہو رہا تھا تو اسپیکر اسد قیصر کے گھر بٹھایا گیا تھا، لیکن بیٹھتے تب تھے نا جب دونوں طرف سے بیٹھنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اب حکومت تیار ہے بات چیت کے لیے؟ بات یہ کہ بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ یہ انیشیٹو لیتی، اب یہ تحریک انصاف کیوں کر بات کرتی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مقبول ہیں، ہم انتخابات کے ذریعے برسکتار آ سکتے ہیں۔ حکومت اس صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں امبیرسنگ پوزیشن پہ کھڑی ہے، اس لیے کھڑی ہے کہ جو کیفیت پاکستان کی معیشت کی ہے اور جہاں پر پاکستان کھڑا نظر آ رہا ہے انہیں تو کئی محاذ پہ کام کرنا پڑ رہا ہے، انہیں صرف ایک محاذ پہ کرنا پڑ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے جو سیاسی ڈائیلاگ کی بات کی ہے وہ عدالتی معاملات پہ بات کر رہے ہیں کہ عدالتی معاملات پہ میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر اس ساری صورتحال کا حل جو نکلنا ہے یہ بیٹھ کے ہی نکلنا ہے، اور اگر بیٹھے بغیر آپ الیکشن کروا لیں، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ پنجاب کا بھی کروا لیں، پھر پختونخوا کا بھی کروا لیں، پھر وفاق کا کروا لیں، تو ایک نئی انتشار کی کیفیت طاری ہوگی جو نہ سسٹم کے لیے اچھی ہوگی، نہ پاکستان کے لیے اچھی ہوگی، نہ پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی ہوگی۔ لہٰذا اگر تحریک پاکستان کی لیڈرشپ انیشیٹو لے رہی ہے تو انہیں باضابطہ طور پہ رابطہ بھی کرنا چاہیے جب وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ میں نے جواباً ایک فیڈرل منسٹر سے بات کی، لیکن جب آگے سے ایسے بیان بازی ہوگی تو کس طرح سے رابطہ ہوگا؟ دیکھیں یہی بات جب تک انیشیٹو نے، پروفیسر صاحب اکثر ایک بات کیا کرتے ہیں کہ جب تک ایک ماحول نہیں بنے گا، اور ماحول بنے گا عمران خان صاحب کی طرف سے، نواز شریف صاحب کی طرف سے، آصف زرداری صاحب کی طرف سے، دیکھیں ایک طرف آج ہی فواد چودھری صاحب نے بڑی ریزنیبل بات کی ہے، پولیٹیکل بات کی ہے کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہے، دوسری طرف آپ اپنے ٹی وی پہ ذرا ٹکرز دیکھ لیں عمران خان صاحب کے بھی اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی۔ لہٰذا مذاکرات کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے اور ماحول بنانے کی ذمہ داری فری کین کی ہے، جب تک کہ ماحول بہتر نہیں ہوگا سیاسی ڈائیلاگ کی جو خواب ہے وہ حقیقت نہیں بن سکے گا۔ ماحول بہتر کرنا کس کی ذمہ داری؟ ڈاکٹر صاحب اس وقت انیشیٹو کس کے پاس ہے؟ دیکھیے انیشیٹو ہر پارٹی کے پاس ہے، لیکن اس کو ایکسرسائز کرنے میں ان کو پرابلم ہو رہی ہے۔ یہ جو پی ٹی آئی کا اچھا انیشیٹو ہے کہ وہ بات کی بات کر رہے ہیں، اور ہمیشہ پہلے جو بات ہوتی ہے وہ بات کے لیے بات ہوتی ہے، یعنی اس سٹیج پہ پی ٹی آئی نے سگنلز دیے ہیں۔ آج کی جو فواد چودھری کا تھا وہ اچھی پریزنٹیشن تھی، تو اس میں جو پیپل پارٹی ہے اس میں بھی ریشنلٹی کا ایلیمنٹ کچھ لوگوں کی تقاریر میں جھلکتا ہے، جو کہ اچھی بات ہے، اور پیپل پارٹی کو ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور ایک اٹونومس کردار ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ
پی ڈی ایم کے ساتھ نتھی ہو جائیں، جبکہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، ایک آٹونومس یونٹ کے طور پہ کوآپریٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو اپنی آٹونومی اسرٹ کرنی چاہیے، تاکہ اگر گفتگو پی ایم ایل این نہیں کرنا چاہتی تو باقی پارٹیاں کچھ تھوڑی بہت گفتگو جو ہے وہ کر لیں. اور اس میں یہ ہے کہ پہلی سٹیج میں دیکھیں نا، پہلی سٹیج میں ایک تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کو بند کرنا ہے، اور پھر جب ڈائیلاگ ہوتا ہے اس کا ایک اصول ہے. کل بھی یہ بات ہو رہی تھی. دیکھیے ڈائیلاگ کا اصول ہوتا ہے کہ اسٹریٹ اوے ٹاپ لیڈرشپ کا ڈائیلاگ نہیں ہوا کرتا. اچھا، پہلے اس سے سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ ملتے ہیں، جس طرح فواد چودھری ہے، قریشی صاحب ہیں، اور حماد اظہر ہے جو ان کی لیڈرشپ ہے. اسی طرح پی ایم ایل این کے اندر جو سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ ہے، پی 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 کی بھی سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ ہے، وہ بیٹھ کے آپس میں بات کرتے ہیں. اور اگر بات کرنے میں کوئی پازیٹیو چیزیں نکل رہی ہوں پھر ٹاپ لیڈرشپ کے پاس جایا جاتا ہے. یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ عمران خان، شہباز شریف اور زرداری بیٹھ کے بات کریں گے. یہ بات کی باتیں ہوتی ہیں، پہلی سٹیج میں ہی ابھی ہم رکے ہوئے ہیں. اور حکومت والوں کو چاہیے کہ جو اتنا منفی سوچ ہے، اگر اسی طرح کچھ تھوڑی سی مثبت سوچ اس میں ملا دیں یا مثبت سوچ سے چلیں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں. دیکھیں اس وقت طریقہ کار تو وہی ہے جو ہم ہمیشہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن آپ کو پہلے لانے پڑیں گے کچھ، اور صوبائی کے ہم پیچھے کر سکتے ہیں آپس میں یہ لوگ بیٹھ کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے ود ان فیو ویکس، اور اس کے بعد ود ان 3 months جو الیکشن ہوگا وہ صوبائی اور ان کو مل کے اگر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اکٹھے کر سکتے ہیں. لیکن اگر ضد ہے کہ اکتوبر میں دیکھیں گے، پھر وہاں وہ ایک پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن میں 1 سال نیشنل اسمبلی کا الیکشن پوسٹ پون کرنے کی، اس کو انووک کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو اگر اس قسم کے ہتھ کنڈے ہیں اور آپ عوام کو فیس نہیں کرنا چاہتے، عوام کے پاس جانا نہیں چاہتے، تو پھر کس جمہوریت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ پارلیمانی نظام حکومت میں جب جتنا کرائسس اس وقت پاکستان میں ہے، اقتصادی، پولیٹیکل، سوشل، جوڈیشل، سارے کرائسس اکٹھے ہیں. جب اتنا زیادہ کرائسس ہو تو آپ ہمیشہ عوام سے رائے لیتے ہیں، عوام سے مینڈیٹ رینیو کرتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ پی ڈی ایم کا مینڈیٹ کیا ہے، پی ڈی ایم کا مینڈیٹ کیا ہے، آؤٹ ڈیٹڈ مینڈیٹ ہے، پی ٹی آئی کا بھی آؤٹ ڈیٹڈ مینڈیٹ ہے. اب اس سٹیج پہ موجودہ حالات کی وجہ سے نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے، اور وہ اکٹھا ہو سکتا ہے اگر یہ بیٹھ کے بات کریں. لیکن اگر محاذ کھولنا ہے، آج کل چیف جسٹس کے خلاف محاذ کھلا ہوا ہے حکومت کی طرف سے، یہ محاذ آرائیاں بند کر کے تھوڑا سا پازیٹیو سوچیں، ایک لانگ ٹرم میں سوچیں. سیاستدانوں کی بقا اس میں ہے کہ سیاسی مسائل کو بیٹھ کے طے کریں، کسی اور طریقے سے طے کریں گے انیشیٹو ان کے پاس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو محاذ رائے سے اجتناب کرنا ہوگا. لیکن صافی صاحب، کل جب ہم گفتگو کر رہے تھے اسی معاملے پر، آپ نے کہا کہ اسد قیصر صاحب کی بات کی وہ ویلیو نہیں ہے، لیکن آج فواد چودھری صاحب نے مذاکرات کی بات کی ہے. تو بات چیت کے امکانات آپ کو کتنے روشن لگ رہے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی ہمیں سنجیدہ لگ رہی ہے اس کوشش میں. جی، اگر آپ کو پی ٹی آئی سنجیدہ لگ رہی ہے تو اچھی بات ہے. فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس بھی ایک اچھی پیش رفت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کا آخری دور تھا اور آخری ایام تھے تو اس وقت بھی فواد چودھری صاحب نے دونوں طرف میڈیشن کی بھرپور کوشش کی تھی. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کے لیے ایک پل کا کردار انہوں نے ادا کیا تھا، لیکن اس وقت بھی فواد صاحب کی کوششیں رنگ نہیں لائی تھی. اور اس وقت بھی جو عمومی صورتحال ہے اس پہ فواد چودھری صاحب کی مفاہمانہ جو ان کی پیشکش ہے یا کوشش ہے، اس کی پذیرائی تب ہی ہوگی کہ ان کا لیڈر عمران خان صاحب بھی کہیں کہ ہاں فواد چودھری صاحب کو یہ مینڈیٹ حاصل ہو گیا ہے اور وہ بات آگے بڑھا سکتے ہیں. دوسری طرف پرائم منسٹر یا نواز شریف صاحب بھی کوئی ڈیزگنیٹ کرے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، مریم نواز یا جس کسی کو بھی، تو پھر بات آگے بڑھے گی. اور پیپلز پارٹی کی ستائش ہو رہی ہے تو پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اپنے آپ کو ایک جمہوری جماعت کے طور پر پیش کرنے میں وہ پیش رہتی ہے. ان کی سوچ بھی ایک مثبت سوچ ہے، لیکن اس سوچ کا فائدہ تب ہوگا جب عملی اقدامات ہوں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تو بات بہت آگے بڑھ چکی ہے، نہ صرف سیاسی اداروں میں تناؤ ہے بلکہ جو دیگر آئینی ادارے ہیں روز روز ایک نوٹ کا تفصیلی فیصلہ، کبھی شارٹ نوٹس، کبھی فیصلے،
اس میں جو ہم منظرکشی دیکھ رہے ہیں اس میں تو بہت خوفناک صورتحال ہے. یہاں پہ تو آپ کا سیاست تو کیا، آپ کا نظام عدل کا پورا سسٹم جو ہے سٹیک پہ ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف جج صاحبان وہ الفاظ اور وہ رویے اختیار کیے ہوئے ہیں جو سیاستدان بھی نہیں کر پا رہے. یعنی یہ جو آج جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے لکھا ہے کہ ایک متکبرانہ انداز ہے چیف جسٹس صاحب کا، یہ کتنی بڑی بات ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بینچ اور بار کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہو گیا ہے. یہ پشاور بار کونسل نے جو آج باقاعدہ پریس ریلیز جاری کر کے چیف جسٹس صاحب سے مستعفی ہونے کی جو بات کی ہے، یہ بہت الارمنگ ہے. جب سیاست پاکستان میں عمومی طور پر ناکام ہی رہتی ہے، لیکن پھر ہم انہی سپریم کورٹ جیسے آئینی اداروں پہ ہماری نظر ہوتی ہے اور وہاں سے کبھی کبھار شنوائی بھی ہو جاتی تھی. اب تو وہاں پہ سپریم کورٹ کی وقت اور سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی پہ کورٹس کے اندر سے اتنی آوازیں اٹھی ہے کہ اگر وہ انصاف پہ مبنی بھی کوئی فیصلہ کرے گی عدالت تو اس پہ بھی سیاستدان جو ہے یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو صورتحال انتہائی سنجیدہ ہے. ایسے میں صرف اور صرف رستہ یہی بچا ہے کہ سیاستدانوں نے اعلیٰ لیول پہ، بے شک نیچے کے لیول سے وہ آغاز کرے، لیکن جس طرح بے نظیر اور نواز شریف صاحب ایک ساتھ ایک میز پہ بیٹھے تھے، اسی طرح عمران خان صاحب اور نواز شریف اور شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب کو ایک نہ ایک دن بیٹھنا ہوگا، ورنہ نظام آپ کا گیا. لیکن خدا نہ خواستہ سیاستدان اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لیتے، کیونکہ جیسا کہ ایاز صاحب رشید صاحب بھی فرما رہے تھے، تقسیم اتنی بڑھ چکی ہے. ANP سے لے کر سب چیف جسٹس صاحب سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں، پھر سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک تحریک چلائیں گے عدلیہ کی آزادی کے لیے. کون چلائے گا تحریک؟ سیاسی جماعتیں حکومت کی جانب کس کے خلاف چلائے گا؟ کہہ رہی ہیں کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے. عدلیہ آزاد نہیں ہے. 4 آدمی نکالیں تو صحیح نا سڑکوں پہ، خواہ مخواہ کی باتیں. اس کا انجام کیا ہوگا یہ بتائیں. بات سنیے، علامنگ اتنی نہیں ہے، نئی حقیقتیں پیدا ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ایک نیا ایکویلیبریم مارز وجود میں آ رہا ہے. وہ اس لیے کہ حکومت کا پہلا جو PDM والے جو رنگ برنگے جو یہاں پہ رنگ ساز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر کے PTI کے خلاف کریں گے اور ان کو کرش کریں گے. وہ ساری چیزیں ناکام ہو گئی ہیں. اچھا، ٹیئر گیس کی سیاست، کنٹینروں کی سیاست آزمائی گئی، ناکام ہو گئی. پنجاب پولیس، یہ کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب ان کی سربراہی میں، اور جو ہمارے ان کی میدان میں پورا انہوں نے جنگ پانی پت کی تیاری کر کے آئے، انہیں منہ پہ کھانی پڑی، وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. اب ایسی کوئی یہاں پہ صورتحال نہیں ہے. کیسز بنے ہوئے ہیں، لیکن جس طریقے سے PDM عمل درآمد چاہتی تھی ایسے نہیں ہوا. اندر عمران خان نہیں ہوئے، کبھی یہاں جا رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں. یہاں پہ تھوڑا سا ٹھہراؤ آ گیا ہے. اور اب جو ہے وہ جو پہلے ایسے نظر آتا تھا کہ PDM اور اسٹیبلشمنٹ ایسے ہیں اور انہوں نے خان کو نہیں آنے دینا، اور یہ اب وہ ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی. اور جہاں تک یہ جو تشویش بتائی جا رہی ہے عدلیہ کے بارے میں، مشکل ہوگا جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں، لیکن فیلڈ میں وہی فیصلہ ہے جو چیف جسٹس عطاب بندیال نے تحریر کر دیا ہے. الیکشن کمیشن بھی آپ کہتے رہیں فلانا نوٹ لکھ رہا ہے. وہ جو کل جس کی آپ تعریفوں کا وہ پل باندھ رہی تھی عطر من اللہ کا، میں تو پڑھ کے آج ان کا نوٹ مجھے شرم آ گئی. میرے دوست ہیں، وہ پرانے دوست ہیں، جب وہ جج بننے سے پہلے کے دوست ہیں. میں نے کہا خدا کے واسطے اپنے آپ کو تم نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے. ایسا مطلب میں بھونڈا تو نہیں کہنا چاہتا، لیکن اتنا کمزور نوٹ. اور عدلیہ کو سیاست میں ہی جانا چاہیے، اور خود ہے کہ جی اسمبلی سے نہیں نکلنا چاہیے تھا PTI کو. تمہارا کام ہے یہ کہنا، اور ایسی ایسی چیزیں نوٹ آپ پڑھیے تو وہ ساری جو ہے اب بادل چھٹ رہے ہیں اور چیز پسند نہیں ہوگی، ہضم نہیں ہوگی. لیکن چیف جسٹس بندیال نے جو کہہ دیا ہے 90 دن سے آپ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. طریقہ پھر وہی ہے جو اسد کیسر اور یہ بتا رہے ہیں کہ گفت و شنید کریں. اور کیسی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، جنرل جو نیشنل اسمبلی الیکشن کو تھوڑا پیچھے لے آئے، پروونشل کو تھوڑا صبر کر لیں، تھوڑا سا وہاں کر لیں. ویسے بھی 4 ماہ تو رہ گئے ہیں.
تو اس میں بات کیا ہے؟ اور عمران خان کرش نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، ٹیئر گیس کام نہیں آئی، ٹھیک یہ ہے، آپ کو ماننا پڑے گا۔ سارے ہتھ کنڈے کام نہیں آئے اور بادل چھٹ رہے ہیں۔ ایاز صاحب کہہ رہے ہیں وہ جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا وہ اب زائل ہوتا نظر آ رہا ہے، آپ کو بھی ایسے ہی لگ رہا ہے؟ مجھے تو قطعاً ایسا نظر نہیں آ رہا کہ اگر ان کو ٹھہراؤ نظر آ رہا ہے تو مجھے تو ٹکراؤ نظر آ رہا ہے۔ بھائی ٹکراؤ تو تھا سیاسی محاذ پر فریقین کے درمیان میں، اور عدالت نے ایک سیو موٹو لیا، اور سیو موٹو بھی 2 ججز کے کہنے پہ لیا، اور کیس بھی کوئی انتخابات کا نہیں تھا، وہ ایک پولیس آفیسر کے حوالے سے کیس تھا۔ دیکھیں اس سے پہلے کبھی سپریم کورٹ میں ایسی صورتحال طاری نہیں ہوئی، اور مجھے نہیں پتا کہ پرانے دوستوں میں تو ان کے اچھے دوست بھی ہوں گے کہ کسی کے فیصلے کو بھونڈا قرار دینا ہے۔ دیکھیں یہ ریزرویشن تو انہوں نے سامنے بیٹھ کے کی، اور میں حیران ہوں اس بات پہ کہ جب یہ بینچ بنا ہے تو یہ سارے نکات جو سیاسی معاملات تھے ججز نے اٹھائے تھے، یہ پارلیمنٹ میں تو بعد میں آیا، یہ قصور سیاستدانوں کا تو بعد میں ہے، یہ ساری کیفیت اندر کیوں کر؟ دیکھیں کسی سطح پہ کوئی خرابی تو موجود تھی، 3 جج اچھے ہیں اور 12 جج خراب ہیں، ایسے نہیں ہمارے لیے تمام ججز قابل احترام ہیں، 15 جج قابل احترام ہیں، اور ان کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ بھی قابل احترام ہے، اور اختلافی نوٹ بھی ان کا قابل احترام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عطر من اللہ نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے وہ پاکستان کی سیاسی حقیقتیں ہیں، کہ آپ سیاسی حقیقتوں کو جھٹلا کر اگر کسی ایجنڈے کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے تو اس سے انتشار پیدا ہوگا۔ یہ جو عدالتی فیصلے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ اطمینان پیدا کرتے ہیں، کہ ملکوں کے اندر استحکام لے کے آتے ہیں، انتشار اور خلفشار پیدا نہیں کرتے کہ 3 ججوں کا فیصلہ جو ہے وہ تو قرآن اور حدیث ہو گیا اور باقی ججوں کا فیصلہ غلط ہے۔ سپریم کورٹ ہر حوالے سے قابل احترام ہے، سارے ججز قابل احترام ہیں، اور کسی کا فیصلہ غلط نہیں ہے۔ اور جو بات قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ آنے والے پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، ان کا فیصلہ یا ان کی ریزرویشن آپ ویب سائٹ سے ہٹا رہے ہیں، آپ پاکستانی قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہمارے اندر لڑائی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ان کا گھر ٹھیک نہیں ہے۔ سیاسی یہ درست کہا گیا کہ سیاسی محاذ پہ جو چپکلش ہوتی ہے اس کا تو خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر مل بیٹھتے ہیں بے نظیر، اور نواز شریف صاحب ایک ٹیبل پہ بیٹھے تھے، چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا، لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ میں جو صورتحال طاری ہوئی ہے یہ چیلنج ہے ان کے لیے، لمحہ فکری ہے پاکستان کے لیے۔ اس ادارے سے ہمیشہ خیر کی بات ہوئی ہے، لیکن آج وہاں پر جو شر نظر آ رہا ہے کوئی نہ کوئی خرابی ضرور تھی اس، اور میں اب بھی کہتا ہوں، ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ پاکستان کے چیف جسٹس صاحب فل کورٹ بنائیں اور اپنے ادارے کو بچائیں۔ ٹھیک ہے، شروع ہوا ہے بات کرنے دیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو آنے والے دنوں میں محاذرائی نظر آ رہی ہے، ٹکراؤ یا پھر ٹھہراؤ؟ دیکھیے ایک چیز جو ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ جو ہماری جوڈیشری میں مسائل ہیں ان کا حل جوڈیشری ہی نکالے گی۔ اچھا، سیاستدان یا بار کونسلیں ریزولوشن پاس کر لیں، بیان بازی کر دیں، مطالبے کر دیں، فلاں استعفیٰ دے دیں، فلاں استعفیٰ، اس سے کام نہیں بنے گا۔ سیاستدانوں کو اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے۔ سیاستدانوں کو کیا فکر پڑی ہے جوڈیشری کی کہ سپریم کورٹ کس طرح ہو؟ دیکھیں نا، بڑا سمپل جو طریقہ کار ہے، یا تو ان رولز کو بدل دیں جو کہ بینچ بنانے کے طریقے ہیں۔ جب تک وہ رولز موجود ہیں چیف جسٹس کا ڈسکریشن رہے گا، چاہے آپ برا کہیں چاہے اچھا کہیں۔ جب وہ چینج ہو جائیں گے پھر چینج ہو جائیں گے۔ اس وقت جو یہ کہنا کہ وہ فل بینچ ہونی چاہیے، میں نے تو کل بھی کہا تھا، مجھے دنیا کے کسی ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر یہ چیز دکھا دیجئے کہ جو بینچ بناتے وقت، سپریم کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ان ملکوں کے سپریم کورٹ یا ہائیسٹ یا فائنل کورٹ جو ہوتے ہیں، وہ جن کی مقدمے ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں جناب کس قسم کا بینچ بنایا جائے، فل بنایا جائے، کوارٹر بنایا جائے، ہاف بنایا جائے۔ یہ بالکل نہیں ہوتا۔ ہاں ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو بدل دیا جائے، یا وہ مثلا اس میں جس طرح نیشنل اسمبلی کے یا پارلیمنٹ کے رولز جو ہوتے ہیں، پارلیمنٹ بناتی ہے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے رول، یہ سپریم کورٹ یا سپریم جوڈیشل کونسل بناتی ہے، کوڈ آف ایتھکس وغیرہ، وہ اس کو اگر ججز چاہیں بیٹھ کے، اب نہ صحیح کچھ عرصے میں جب تبدیلی ہوگی تب بنا لیں، رول نئے بنائے جا سکتے ہیں۔ جب تک رول چینج نہیں ہوتے آپ تقریر کر سکتے ہیں، آپ بیان بازی کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت کو نہیں چینج کر سکتے۔ لہٰذا جوڈیشری کے معاملات کو جوڈیشری پہ چھوڑ دیں، اور سیاستدانوں کو اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے، اور گھر ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گفتگو کر کے الیکشن کے سلسلے میں نیشنل اسمبلی کو ارلیئر ڈیزالو کریں، اور پروونشل اسمبلی کے الیکشن ذرا پیچھے کر دیں، ڈومین میں رہ کر کام کریں۔ لیکن صافی صاحب، آنے والے دنوں میں آپ کو معاملات بگاڑ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یا پھر سدھار کی کوئی امید کوئی نظر آ رہی ہے کرن؟ دیکھیں یہ بات درست ہے کہ اس وقت ہماری سوسائٹی جو ہے وہ بغض عمران اور عشق عمران کے بیچ میں بٹی ہوئی ہے۔
اب جو عدالت کی جو بات ہو رہی ہے یہ بات بالکل درست اور بجا ہے کہ جج نہیں بولتے، ان کے فیصلے بولتے ہیں. وہ ان فیصلوں کو تو آپ جائزہ لیں، کس اپوزیشن کو یا کس سائل کو ایک دن میں درجنوں ضمانتیں ملتی ہے، کس جج نے انتظار فرمایا ہے سائلین کے آنے کے لیے، کس جج نے یہ سہولت فراہم کی ہے کہ آپ کو جو ہے ڈرائیو تھرو کے ذریعے آپ اپنی حاضری لگائیں، کس اپوزیشن جماعت نے چڑھائی کی ہے، عدالت کے اندر توڑ پھوڑ کی ہے، کس اپوزیشن نے اتنی بدماشی دکھائی ہے، کس اپوزیشن نے پولیس کو ڈنڈے مارے ہیں، کس اپوزیشن نے پیٹرول بمپ پھینکے ہیں پولیس کے اوپر. حالات غیر معمولی ہے. ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب سے کچھ حلقوں کا عشق جو ہے وہ انتہاؤں پہ ہیں. اور یہ جو اختلافی نوٹ میں جو بات ظاہر کی گئی ہے، جسٹس فائز عیسیٰ اگر یہ کہے کہ عدالتی فیصلے آئین کو برطرف نہیں کر سکتے تو کون سی غلط بات کہی ہے؟ یا اگر جسٹس اطہر من اللہ نے یہ کہا ہے کہ بھئی آپ کو تو ہم نے شروع دن سے کہا ہے جناب محترم چیف جسٹس صاحب کہ سو موٹو آپ کا بنتا ہی نہیں ہے، آپ ان کے نوٹ کو فیصلے کا حصہ نہیں بناتے اور آپ ون مین شو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے بردر ججز کہہ رہے ہیں. اب بات جج تو اتنی ہی کر سکتے کہ اختلافی نوٹ لکھ لیا، پھر اس کا تفصیلی فیصلہ لکھ دیا اور وہ جاری کر دیا، یا تو پھر اس کے بعد ججوں نے یہ کرنا ہے کہ 2018 میں جس طرح بھارتی 4-5 جج اپنی چیف جسٹس کے خلاف آ کے پریس کانفرنس کرنے پہ مجبور ہوئے، تو اب کیا فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ اور ان کے باقی ہم خیال جج آ کے چیف جسٹس صاحب کے خلاف خدا نخواستہ پریس کانفرنس کرے یا پریس ریلیز جاری کرے؟ بار کونسل کی میں نے چاہتے ہیں کہ معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھیں، اور 10 تاریخ بھی قریب ہے، دیکھتے ہیں وہ جو فنڈ والا معاملہ ہے وہ جمع ہوتے ہیں یا نہیں، اس کے بعد صورتحال مزید کلیئر ہو جائے گی کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. صدر مملکت نے چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق بل واپس بھیج دیا ہے، کہا ہے کہ اس پر نظر ثانی کی جائے. کیا حکومت نظر ثانی پر تیار ہوگی یا نہیں، اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. صدر مملکت نے عدالتی اصلاحات کا بل نظر ثانی کے لیے یہ کہہ کر واپس بھجوا دیا کہ پارلیمنٹ کے دائرے اختیار سے باہر ہے یہ بل، اور بل قانونی طور پر مصنوعی اور ناکافی ہونے پر عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. تو ایاز صاحب، اس بل کا مستقبل آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے، میری اس جماعت کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ پرانی وابستگی ہے. اچھا. میں کبھی بھول بھی جاؤں تو آپ اور حضرت یاد دلا دیتے ہیں. میں واقعی سمجھتا ہوں کہ میری پرانی جماعت کو تعلیم بالغاں کا کورس کرنا چاہیے اور انہیں یہ بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ وہ زمانے گئے، وہ لاہوری ناشتہ کرا کے سپریم کورٹ پہ حملے کرانے والے اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو بھگانے والے وہ زمانے گئے. دیکھیں نا، ان کا دال یہاں نہیں گلی، ان کی کہیں نہیں گلی، زمان پاک میں نہیں گلی، سپریم کورٹ میں نہیں گلی. انہوں نے تمام حربے 1997 والے تفریق ڈالنے والے حربے استعمال کیے، کوئی کارگر ثابت نہیں. اچھا. کیونکہ وہ سچویشن ڈیفرنٹ ہے. 97 میں اقتدار میں یہ تھے، مینڈیٹ کے ساتھ عوام نون لیگ کے ساتھ کھڑی تھی. آج عوام نہیں کھڑی. آج سب سے پاپولر جج جو ہے، آپ اوپینین پول یہاں کسی نے کرانا نہیں ہے، سب سے پاپولر جج چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہے. آپ عوام میں سروے کر لیں، ان کے نعرے لگ رہے ہیں عمر عطا بندیال کے. اس لیے یہ بے بس انہیں یہ کہنا چاہیے، سمجھانا چاہیے اس تعلیم بالغاں کورس میں کہ بابا ایسے نہ کریں. آپ ٹھیک ہے، اپنا گند جو ہے اس سے آپ ملک کا جو بیڑا گرک آپ نے کر دیا ہے، اب مزید کر رہے ہیں، تھوڑا پیچھے ہٹیں. ٹھیک ہے. تو یاسب کہہ رہے ہیں عوام اس وقت حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی. آپ بڑا مسکرا رہے تھے، اس بل پر نظر ثانی ہوگی، حکومت کرے گی؟ میں تو ان کی زور آزمائی پہ ہنس رہا تھا، چونکہ جب وہ پرانے دوستوں کا ذکر کرتے ہیں تو میں نے ان سے پروگرام کے بعد میں پوچھنا ہے کہ کسی پرانے دوست کی تو تعریف کر دے. دیکھیں، بات یہ کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جو اقدام کیا وہ تو ایکسپیکٹڈ تھا. پاکستان میں کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جسے نہیں پتا تھا. اور یہ جو آئینی ادارے ہوتے ہیں،
یہ آئینی ذمہ داریوں کے ساتھ مشروط ہوتے ہیں. ماضی کے اندر غلام اسحاق خان صاحب، فاروق لغاری صاحب اور بھی جو لوگ آئے ہیں وہ کسی نہ کسی سطح پہ اپنی پارٹی کے کسی ایشو پہ اختلاف بھی کرتے نظر آئے، لیکن ڈاکٹر عارف الوی صاحب میرے خیال اس سے تابع فرمان شاید اور کوئی نہیں ہوگا. اور اب یہ جو معاملہ کورٹ کے اندر جا رہا ہے، دیکھیں بات یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں فلاں جج درست ہے، اس کے نعرے لگ رہے ہیں، میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے نزدیک 15 کے 15 ججز جو ہیں وہ قابل تقریب ہیں، اور بات یہ کہ ان کے فیصلوں کا بھی احترام ہے. اگر وہ ریزرویشن دیتے ہیں تو اس ریزرویشن کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ جی یہ بھونڈا ہے، تو یہ کوئی مناسب لفظ نہیں ہے. اور بات یہ کہ 3 ججوں کا فیصلہ اگر فیصلہ درست ہوتا، میرٹ پہ ہوتا، تو یہ صورتحال طاری ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب ہم پارلیمنٹری سسٹم کہتے ہیں تو اس میں پارلیمنٹ ہی بالادست ہوتی ہے. یہ بات درست ہے کہ وقت پہ کی جانے والی اصلاحات جو ہے اس موقع پہ آ کر کی گئی ہے، اور یہ اصلاحات، یہ اس کی سفارش جو آصف سعید کھوسہ صاحب نے کی تھی، اور از خود سماعت کا جو عمل ہے اس پہ ریزرویشن ججز نے ظاہر کی تھی. اور بات یہ کہ کوئی جج جو ہوتا ہے، جو مثال دی گئی کہ انڈیا کے اندر پریس کانفرنسز انہوں نے کی ہے، دیکھیں ججز کے کہتے ہیں فیصلے بولتے ہیں، فیصلے اطمینان کا ذریعہ بنتے ہیں، فیصلے ملکوں کے اندر استحکام لاتے ہیں. آج پاکستان کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے یہ اس فیصلے کے نتیجے میں. اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ فیصلے ججز نے نہیں کرنے تھے، یہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے فیصلے تھے. نااہل پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جنہوں نے اپنی ناچاکی، اپنے درمیان اختلافات کی وجہ سے اپنے سارے معاملات جو ہے کورٹ کے سپرد کر دیے اور کورٹ کو امتحان میں ڈال دیا. اور ایک بات میں ضرور کہوں گا، بات یہ کہ ساری صورتحال سے نکلنے کا بہترین ذریعہ یا صاحب یہی ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے، تب یہ کرائسس ختم ہوگا. الیکشن نہ ہو، الیکشن 5 سال تک نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن ہمارا سوال اس وقت بل کا ہے کہ اگر صدر صاحب اس پر دستخط نہیں کرتے تو پھر اس کا مستقبل کیا ہوگا، اور اگر قانونی طور پر چیلنج ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا. اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب سوال چھوڑ کے گئی تھی، صدر صاحب اگر بل پر دستخط نہیں کرتے تو اس بل کا فیوچر کیا ہوگا، اور قانونی طور پر چیلنج ہوتا ہے تو پھر معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ دیکھیے بل جو ہے منڈے کو جوائنٹ سیشن آف دی پارلیمنٹ یہ گورنمنٹ کروا رہی ہے، اور ایز اٹ از اس کو پاس کرے گی، کیونکہ ضد کی بات ہے وہ پی ایم ایل این کی، تو وہ منڈے کو پاس کریں گے اس کو. منڈے کو تو ٹیوزڈے کو ہو جائے گا، وہ شاید منڈے کو ہی ہو جائے جوائنٹ سیشن میں. اور اس کے بعد دوبارہ پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے، اور 10 دن کے بعد آٹومیٹکلی لا بن جاتا ہے. جیسے یہ لا بنے گا، یہ جو لا ہے سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا، کیونکہ اس پہ جو ڈیبیٹ ہے وہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ کیا اس قسم کی جو چیزیں آپ نمبر 1 پارلیمنٹ کر سکتی ہے، کیونکہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ کورٹ بناتی ہے، اور جس طرح پارلیمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشن پارلیمنٹ بناتی ہے، آئین میں ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ کیا یہ آرڈنری لا سے یہ تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں یا اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. تو ان 2 پوائنٹ پہ یہ اس بات کی قوی امید ہے کہ یہ لا جو ہے وہ چیلنج ہو جائے گا سپریم کورٹ کے اندر یا ہائی کورٹ میں، جہاں بھی چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور لیکن الٹیمیٹلی پھر سپریم کورٹ کو جائے گا. اگر ہائی کورٹ میں کریں گے تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ میں یہ جائیں گے، اور پھر سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ کون کس طرح کرے گا اور کب ہوگا. اور سپریم کورٹ اس کو اسٹے بھی کر سکتا ہے اگر اس کی امپلیمنٹیشن کو. تو میرا خیال یہ ہے کہ میں جیسے پہلے کہا کہ اس قسم کی جو ہے نا یہ پھرتیاں اور اس قسم کی چالاکیاں سے کام نہیں بنے گا. اصل پھرتیاں چاہیے جو مسئلہ ہے کہ الیکشن کب کرانا ہے اور کس طرح کرانا ہے، یہ ہے مسئلہ. الیکشن 90 ڈیز کی پابندی ہے، لیکن اس کو اگر آپ آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپس میں مل کے بیٹھ کے کریں گے، اور نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرنا پڑے گا. اس حکومت کی لیکن صافی صاحب بل سے حکومت جو مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے کر پائے گی؟ دیکھیے اصل مسئلہ انتخابات پہ نہیں ہے، اصلہ مسئلہ عمران خان صاحب کو واپس لانا ہے. اور صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی تو کیا ہی بات کرے، انہوں نے تو ممنوعیت میں
ممنون حسین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور شہرین امان صاحبہ درست کہہ رہی ہے کہ وہ پاکستان کے صدر نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو دونوں طرف سے یہی چیزیں ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جو چیف جسٹس صاحب کی مقبولیت کی بات ہوئی، میں بالکل اس سے اتفاق کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کی مقبولیت کا ڈنکا چار سو بج رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بار کونسل سے لے کر ان کے برادر ججز اور حکومت تک ان سے استعفے کے مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب وہ انصاف کے ساتھ ہے، وہ انصاف کے ساتھ ڈٹے رہیں، ان کو انصاف سے عشق ہے، اور جب آپ کو عشق ہو جائے تو بھلے عاشقان جو ہے اپنے مقصد سے پیچھے کبھی ہٹے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ مجنون جو تھا وہ پتھر کھانے کے بعد اپنے عشق سے باز آیا، یا فرہاد نے لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔